अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। अदब के साथ मैं और काशिफ नवीद आपके रूबरू हैं। मैं हूं डॉक्टर अदनान खालिद और आज एक और मेहमान के साथ आपके रूबरू हैं। आज जिन हस्ती को हमने अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया है वो दौरे हाजिर के एक बहुत बड़े शायर हैं और कैफियत से शेर कहते हैं और इनकी शायरी में एक सूफी टच भी है। इसके साथ साथ एक बहुत डेप्थ पाई जाती है और मज़ामीन का एक तनव्वु है और हम ये देखते हैं कि जो चाशनी इनके अल्फाज में है, इनके शेरों में है, वो कम और शोरा में नजर आती है। मैं जिनका जिक्र कर रहा हूँ उनका नाम है नदीम भाभा और हमारे मुल्क के एक बहुत मायानाज शायर हैं और मैं और काशिफ नवीद आपका एक इस्तकबाल करते हैं अदब के साथ में। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। शुक्रिया अदनान खालिद एंड काशिफ नवीद, आपकी मोहब्बत है अभी तक कि आपने जो है मुझे इस काबिल समझा कि आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं और इंटरव्यू के बाद मैं बताऊंगा कि आपने जो है मुझे किस तरह ज़िबा किया है या किस तरह आपने जो है मेरे अंदर से कुछ बातें निकलवाई। तो बड़ा अच्छा लगा। आप लोग अदब के लिए जो है जो काम कर रहे हैं ये एक दीवानगी है और एक वक्त में आप इस दीवानगी में मुब्तला रहते हैं और वो लोग कामयाब हो जाते हैं जो हमेशा इस दीवानगी को अपने ऊपर तारीफ करते थे और जो दरमियान में भाग जाते हैं उनका एक मामला अलग होता है। तो आपके लिए बहुत सारी दुआएं। आपके खून में शायरी है। काशिफ नवीद की आवाज सुने तो पता चलता है कि इसकी आवाज जो है किसी दर्द में खुदी हुई है। तो बड़ा मजा आएगा इंशाल्लाह और तमाम सामीन भी लुत्फानंदोज होंगे। अच्छा नदीम भाई, रिसर्च कर रहे थे आपके इंटरव्यू के लिए तो कुछ इंटरव्यूज मेरी नजर से गुजरे और उसमें एक रिवायती सा सवाल कि आपने कब अपने आप को शायर तस्वर करना शुरू किया या शायरी कब उसकी इब्तिदा हुई, और जिसका आपने हर इंटरव्यू में तकरीबन एक ही जवाब दिया कि शायर बनता नहीं है, शायर होता है। तो मैंने इसीलिए वो सवाल थोड़ा सा तब्दील कर लिया। मेरा सवाल ये है कि आपके मुताबिक शायर बनता नहीं है, होता है, और अंबिया के बारे में भी ऐसा ही है कि वो भी होते ही हैं, बनते नहीं हैं। लेकिन अंबिया पे उनकी नबूवत को जाहिर एक वक्त में किया जाता है, एक उम्र में किया जाता है। तो अगर मैं ये पूछूं कि आप जो 5-6 बरस का एक नदीम भाभा जब दुनिया को देखता था और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हुआ, तो वो कौन सा वक्त था जब आपके ऊपर इस चीज का एक मुकम्मल आपको इदराक हुआ कि आप शायर हैं, शेर कह सकते हैं, और फिर उस शेरी सफर में जो एक इम्प्रूवमेंट आई, एक उसमें एक पुख्तगी आई, उसमें किन किन लोगों का हाथ शामिल? देखिए, मैं साथ ये भी कहता हूँ अपने इंटरव्यूज में कि मैं शायरी की तरफ मीर और गालिब के रास्ते नहीं आया, मैं ख्वाजा और बाबा के रास्ते आया। तो मेरे नजदीक शायर लफ्ज से मैं बाद में मुतारफ हुआ, उससे पहले बलायत का लफ्ज, वली का लफ्ज जो है वो मेरे हाफजे में ज्यादा है। कि मिसाल के तौर पर घर का माहौल ऐसा था जहाँ औलियाए कराम की बातें होती थी, उनके अशार डिस्कस होते थे या काफियां सुनी जाती थी या मतलब नाते। तो उस वक्त ये लगता था कि ये जो इस तरह का जो लोग कहते हैं, जो मतलब जो गाया भी जा सकता है, जो मजे लेकर पढ़ा भी जा सकता है, तो ये कारे वलायत है। तो हम तो कारे वलायत समझकर जो है वो इस तरफ मुतवज्जह हुए और फिर उम्र के एक हिस्से में मैट्रिक में नॉर्मली बंदा होता है तो शेर कहना शुरू करता है। जब उसके कुछ जो इंसानी मामला मुकम्मल तरीके से शुरू हो जाते हैं, यानी बलूगत की सतह पर आते हैं, तो उस वक्त ख्वाजा गुलाम फरीद साहब की काफियों
کو جو ہے وہ میں گنگنایا کرتا تھا اور کہیں کہیں اپنے مرشد کے اپنے پیر کا نام لے کر ان کی کوئی صفت بیان کر کے ان میں جو ہے وہ مصرے قید کر دیتا تھا. تو اس طرح جو ہے وہ اچانک ایک دن پتا چلا کہ میں تو جو کر رہا ہوں وہ شاعری. تو اس طرح کر کے جو ہے وہ میں شعر کی طرف آیا. اور اب مجھے ایگزیکٹ کوئی میں نے ایسی کہانی ابھی تک اپنی بنائی کوئی نہیں کہ جس میں میں کہوں کہ میرا پہلا شعر یہ تھا اور یوں تھا, اور بس ہوتا گیا, شاعری ہوتی گئی. اور میٹرک ان دنوں میں جو ہے جب ہمارا دور تھا 92 کا, تو اس وقت کچھ 4-5 مہینے میٹرک کے امتحانوں کے بعد فری ملتے تھے. تو اس وقت جو ہے وہ میں گاؤں میں گیا تو وہاں لڑکوں نے وہ اپنی اپنی ڈائریاں بنائی تھی کہ جیسے ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز, کچا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال کر. تو اس میں فراز کی جگہ کاشف لگا دینا, ندیم لگا دینا, عدنان لگا دینا اور سمجھنا کہ یہ شعر اپنا ہی. تو اس قسم جو ہے وہ ہمارا کلچر, اور پنجاب کا کلچر بڑا پوئٹک کلچر ہے. مطلب ہمارے یہاں شادیوں پر اور ادھر ادھر چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی جو ہے وہ اسی وقت جو ہے بولیاں بنا کر وہ گا رہی تھی. تو وہ جو ہے وہ مطلب انہوں نے کہا کہ یہ تو شاعری ہے اور پھر سیکھنا پڑتی ہے. تو پھر ہم سیکھنے چلے گئے نذیر اصفر صاحب سے جو کہ میلسی میں ہوتے تھے. ادھر جو ہے وہ پھر شعر باقاعدہ سیکھنا شروع کیا. تو پتہ چلا کہ 60-70% تو چونکہ ترنم میں کہتے تھے اور میوزک کی جو ہے وہ سوچ بوجھ جو ہے وہ تھی, کیونکہ گھر میں سما کا بھی ماحول سنی جاتی تھی اور کافیاں بھی, تو وہ 60-70% وزن تھی. تو اس طرح پھر اردو شعر بھی کہنا شروع کر دی ہے اور آج جو ہے آپ کے سامنے موجود ہے. تو یہ میرا ایک شعری سفر ہے. اچھا, پھر لاہور میٹرک کے بعد میں میری اسکولنگ بھی اتفاق سے لاہور کی ہے اور آگے, تو بیچ میں جو ہے وہ کچھ عرصہ گاؤں بھی آنا جانا, گاؤں سے بھی ہم کنیکٹ ہے. تو اس کے بعد پھر لاہور میں جو ہے وہ باقاعدہ کوئی 94-95 کے دور میں جو ہے خالد احمد صاحب کے پاس آنا جانا شروع کیا. عباس طاہر صاحب کیونکہ میلسی کے تھے, تو وہ ایک آپ کے شہر کا حوالہ ہوتا ہے. آپ چونکہ پردیس رہ چکے ہیں تو وہاں آپ کو پاکستانی مل جائے تو ایک بہت اچھا لگتا ہے. تو لاہور ہمارے لیے پردیس تھا, تو اس وقت جو ہے وہ ہمیں میلسی کا اپنا ایک اسٹیبلش بندہ مل گیا. تو پھر طاہر صاحب کے ساتھ بھی بیٹھنا شروع ہو گیا, اور اتفاق سے طاہر صاحب بھی نذیر اصفر صاحب کے شاگرد تھے. تو اس طرح جو ہے طاہر صاحب سے پھر ہوتے ہوئے خالد احمد صاحب کے پاس, اور پھر تمام احباب سے سیکھا بھی اور ان سے جو فیض بھی حاصل کیا, ان کی گفتگو سے بھی, ان کی صحبت سے بھی, ان کی شخصیت سے بھی. تو اس طرح جو ہے یہ شعری سفر ہے. اچھا ندیم بھائی, آپ سے میں یہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل ہم ملٹی میڈیا میں ایک جو ایک میڈیمز مختلف طریقے کے ہمارے ارد گرد نظر آتے ہیں, اس کا بہت زیادہ زور ہے. فیس بک ان میں سے ایک میڈیا ہے جس پہ کافی شعراء اور اس طرح کے بہت سارے ملتے جلتے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیس بک جو ہے وہ ایک مفید میڈیم ہے یا یہ ڈیزاسٹر ہے, یا یہ ایک ناکارہ چینل ہے جس پہ چیزیں صحیح ہونے کی بجائے جو ہے وہ خراب ہو رہی ہیں یا بہتر ہو رہی ہیں؟ آپ اس پورے منظر نامے کو کیسے دیکھتے ہیں فیس بک اور ملٹی میڈیا کے حوالے سے؟ اتفاق سے اس منظر نامے کی ابتدا میں اس میں شامل ہوا. یہ ان دنوں کوئی ہمارا پروجیکٹ چل رہا تھا کمپیوٹر اسٹڈیز میں, سوشل نیٹ ورکنگ. یہ تب کی بات ہے جب MIRC یا چیٹرونز اور اس قسم کی جو ہے وہ ملٹیپل ہمارے پاس وہ چیزیں ہوتی ہیں. تو میں چونکہ کمپیوٹرز کا طالب علم تھا, انٹرنیٹ سے بہت پہلے جو ہے واقف ہو گیا, اور میرے گھر میں کمپیوٹر پہلے آیا, یعنی 486 سے میں کمپیوٹر پہ یوزر ہوں, جب اس میں ابھی پینٹنگ نہیں آئے. جی جی. تو اس وقت کافی شاعر جو ہے وہ میرے لاہور والے گھر میں اکٹھے ہوتے تھے اور کمپیوٹر پر موویز بھی دیکھتے تھے. بس انٹرنیٹ جو ہے وہ چینچاں چونچاں والا ماڈرن سے کنیکٹ ہوتا تھا, کوئی اسپیڈ نہیں ہوتی تھی اس کی, تب ایسا نہیں. تو میں سرچ کرتے کرتے پہلے میں پہنچا, ایک ہوتی تھی ebuzz.com, ادھر جو ہے وہ میں پہنچا
اور وہاں میں نے دیکھا کہ وہ رومن میں جو ہے وہ سارے کر رہے ہیں. تو وہاں سے پھر کیونکہ پروجیکٹ کا تو سرچ کرتے کرتے اتفاق سے فیس بک آ گیا. تب یہ براؤزر میں ہوتا تھا. تو میں نے اس کو دیکھا اپنے پروجیکٹ کے لیے, تو مجھے اچھا لگا اس میں جو انٹریکشن اور جو اس کے وہ سارے انہوں نے پلاننگ کی ہوئی تھی وہ ای بزم سے زیادہ بہتر تھی. جسٹ لائک میسنجر, جسٹ لائک چیٹ روم. اور ادھر مجھے کوئی 3-4 کینیڈین شاعر ملے جن میں افضال نوید تھے, رفیع رضا تھا, اور ایک دو اور تھے, خورشید ندیم تھا, اور ایک خاتون تھی ان کا نام مجھے بھول گیا, اور ہاں ناہید فرق صاحبہ امریکہ سے. یہ لوگ مجھے وہاں ملے. جب میں نے سرچ کیا نا اردو میں شاعری اور جو اس وقت کے جو سرچ ٹول تھے, تو ان لوگوں نے مجھے بڑا کہا کہ یار آپ شاعروں کو لے آئے, اور مجھے بھی بڑا اچھا لگا. انہی دنوں میں ہمارا ایک نوجوان میرے ساتھ اکٹھے ہوئے جن میں علی زریوں, ندیم ناجد, کاشف نبی, مجید, اور مطلب یہ فیصل ہاشمی اور دیگر چند لوگ. تو ہم لوگ جو ہے اکٹھے جایا کرتے تھے, مشاعرے پڑھا کرتے تھے, اور یہ لوگ جو ہے مجھے انہوں نے اپنا لیڈر بنایا ہوا تھا, اور یہ اپنے تمام جھگڑے میرے اوپر رکھا کرتے تھے, یعنی بڑا بنایا. تو اس وقت ان کو پھر میں نے افضل خان اور ان لوگوں کو, احمد کامران اور ان سب کو میں نے کہا کہ آئیے آپ فیس بک پر. کچھ کے اکاؤنٹس میں نے خود بنائے, کچھ کو یوز کرنا سکھایا, کچھ اس طرح لے کے آیا, اور ہم فیس بک پر آئے. یہ ہم ابتدائی پہلے شاعر تھے جو گنے چنے نام فیس بک پر. اس کے بعد فیس بک اینڈرائڈ پر آ گیا, ایک بڑا پلیٹ فارم بن گیا. دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ہم سے ونڈو چھین لی, اس نے ہم سے براؤزرز چھین لیے, اس نے ہم سے بہت کچھ انٹرنیٹ کا چھین لیا. تو ادھر پھر اور لوگ بھی آ گئے. اب تو خیر بندہ جو ہے موبائل ہی فیس بک کے لیے خرید رہا ہے. اب جو موجودہ صورتحال ہے, جس طرح ٹیکنالوجی ہمیں لے کر آئی ہے, کہ ابھی جو ہے سیل فون جو ہے وہ سگنلز کی اسٹرینتھ کو دیکھ کر خریدا کرتے تھے, اب کیمرے کے پکسلز کو دیکھ کر خریدتے ہیں. تو وہ جو بیسک جو سیل فون کا کانسیپٹ ہے وہ ختم. اچھا, اسی طرح فیس بک پہ شاعری کے لیے تو نہیں بنی, لیکن پھر بعد میں ادھر شاعر آ گئے, پھر لوگ بھی آ گئے. اچھا, پھر آگے میڈیا, کیونکہ میں تھوڑا سا میڈیا کو سمجھتا تھا. یہ شاعری کے پیچھے جو میوزک بیک گراؤنڈ ہے یہ سب سے پہلے میں نے لگانا شروع کیا. اس کی ریزن یہ تھی کہ میں ایک ریڈیو پر کام کرتا تھا ان دنوں, شوقیہ تو پروگرام کیا کرتا تھا, وہ بڑا مقبول پروگرام تھا میرا, تو لوگ اس کو پسند کرتے تھے. شروع میں یہ جتنے بھی نوجوان یا بزرگ شاعر ہیں یہ میرا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ اس سے بہتر ہے پھر گویے کو بلا دیں, آج میوزک جو ہے وہ سکسیس لگتی. تو یہ بیسکلی بدعات کہہ لیں یا اس کو, اچھا میں اس کو بڑا پازیٹیولی دیکھتا ہوں, اور میں ادھر بہت سارے لوگوں کو لے کے آیا, اور اس سے کوئی انکار شاید وہ نہیں کر سکیں گے. کرنا نہیں چاہیے, اس میں کوئی مجھے کوئی پرائڈ نہیں ملتا کہ اگر وہ یہ کہہ دیں کہ ہاں یار ہمیں ندیم بھائی لے کر آئیں کہ ایسا ہے. تو یہ اس کی اسٹوری ہے, اور یہ شکر کی بات ہے کاشف نبی کہ اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے میں اور آپ اس وقت مخاطب ہیں. ورنہ شاید ایک وقت تھا کہ جب ہم جیسے جونیئرز کا تو باہر کے مشاعروں میں نام ہی نہیں ہوتا, لوگ جانتے ہی نہیں. جب حسن رضوی صاحب جنگ کا ادبی صفحہ کیا کرتے تھے تو ان کی حکومت ہوتی, وہ جس شاعر کو مرضی پڑھاتے تھے, جس شاعر کو پیچھے کر دیتے تھے. تو اس میڈیا کی وجہ سے آج آپ دیکھ لیں کہ مطلب کچھ جونیئر قدرے جونیئر لائف جیسے تہذیب آفی ہے یا یہ دوسرے لوگ ہیں, یہ بھی باہر جا کر مشاعرہ جو ہے انہوں نے پڑھا. یہ اس میڈیا کی وجہ سے, ادروائز شاید یہ ممکن نہ ہوتا. آج یہ جو بہت سارے لوگ ہیں میں یہ دکھائی بھی نہ دے رہے, اب تو وہ صاحب رائے بن کر آ رہے, لیکن یہ لوگ اگر وہی پرانا دور ہوتا اور یہ سوشل نیٹ ورکنگ یا میڈیا بیچ میں نہ آتا تو شاید یہ دکھائی بھی نہ دے رہے. اس وقت ہم نے یہ جو نوجوان جن کے نام میں نے 8-10 کے گنوائے ہیں, ہم نے طے کیا تھا کہ شاعری میں ہم جو ہے وہ سامعین پیدا کریں, یعنی مشاعرہ سننے والے. آج بھی آپ کو اگر لاہور میں ادھر ادھر آپ کو شاعرہ کرائیں تو آپ کو گیدرنگ اکٹھی کرنا آپ کے لیے مسئلہ ہے, شاعر مسئلہ نہیں. شاعر تو الٹا آپ کو ناراض کرنا پڑتے ہیں کہ یار نہیں سن رہے, آپ کو سامع ڈھونڈنا پڑتا ہے. تو ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم سامعین پر کام کریں.
یہ 2008 کی بات ہے, 7-8 کی بات. تو میں اس کے بعد کچھ اپنی ذاتی مصروفیات میں چلا گیا, جیسے کچھ سے بھی دل فریب ہیں, کم روزگار کے. تو یہ جو ہے نوجوان تھے مجھ سے قدرے, میری شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, میں ادھر مصروف ہو گیا, یہ اپنے اسی مشن پر لگے رہے. جب میں 2013 میں واپس آیا 3-4 سال کے گیپ کے بعد, I was totally disconnected from everywhere at that time. تو جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ کافی رونق لگی ہوئی ہے, یہاں تو اب لڑائیاں بھی ہونے لگی ہیں فیس بک پر. تو وہ میرے لیے ایک اچنبے کی بات ہے. اچھا, ان دنوں میں جو روش چل رہی تھی, مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کون کس کا مخالف ہے, کون کس کا دوست ہے, اور وہ دھڑا دھڑ جو ہے وہ مطلب میں پڑھتا گیا, دیکھتا گیا, حیران ہوتا گیا. پرانے دوست دشمن بنے ہوئے تھے اور نئے دوست جو ہے وہ پیدا ہو چکے تھے. تو وہ مجھے بڑی حیرانی ہوئی, کچھ مجھ سے غلط بھی ہوا اس سارے میں, کیونکہ میں ابھی سمجھا نہیں تھا کہ اب جس میڈیم کو 4 سال پہلے میں نے چھوڑا ہے تو وہ اب کہاں پہنچ گیا. یہ جو دور ہے کاشف, اس میں ہم 4 سالوں میں 40 سال کی ترقی کر رہے ہیں, بہت تیز ہے. میرا یہ بھی ہے کہ میں نے بندر کی ناکامی تھی, میری رفتار بڑھا دی تھی. وہ میرے ذہن میں 4 سال کا وہی پرانا کچھوے والا سفر تھا, مینڈک والا کچھوے اور وہ خرگوش والا, اور یہ تو سوشل میڈیا تو ہرن بن چکا تھا, اور یہ 40 سال کا سفر طے کر چکا تھا. واہ واہ, بالکل صحیح بات کیا. مطلب نہیں پتا کہ اس طرح ہمارے جو ایک عام پبلک بھی جو ہے فیس بک یوزر بن جائے گی. تو یہ ایک کمیونٹی ایپ تھی, یہ کمیونٹی بیٹھی ہے اور واپس بات کر رہی ہے. تو وہ پھر میں نے دیکھا کہ یہاں جو وہ میرے دوست تھے جن کو میں نے مطلب ساتھ لے کر چلا, اور ہمیں کام کرنا تھا ادب کے اوپر, مل کر کام کرنا تھا, ان کو پہلے الگ کر دیا گیا تھا بڑے طریقے کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ لوگ جو ہے جو سامعین ڈھونڈنے نکلے تھے, وہ تماشبین لے کر واپس آ گئے. اس وقت ادب کا سامع کوئی نہیں ہے, سامعین نہیں ہے ادب کے تماشبین موجود ہیں, جس میں ہمارا آج کا شاعر اپنے آپ کو باعزت بھی محسوس کر رہا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے مشہور بھی محسوس کر رہا ہے. جبکہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ جو شہرت ہے یہ سوشل میڈیا کے شیئرنگ سٹف کی شہرت ہے. مثال کے طور پر آپ واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر کیا لگائیں گے 30 سیکنڈ کا, شیئر ہی آئے گا آپ کے پاس, یا کوئی ایک کوٹیشن آئے گی. اسی طرح فیس بک کے اسٹیٹس پر 15 سیکنڈ کا کیا لگائیں گے, آپ ٹک ٹاک میں 1 منٹ کی کیا چیز بنائیں گے. تو یہ جو مائکرو کانٹینٹ ہیں یہ آپ کو ہمیشہ شاعری سے ہی ملے, یہ آپ کو شاعری ہی دے. یہ جو ہم بنیادی طور پر شاعری کی ترقی سمجھ رہے ہیں یہ ہم غلطی کر رہے ہیں. یہ شاعری کی ترقی نہیں, یہ بیسیکلی شیئرنگ سٹف کی ترقی ہے. شیئرنگ سٹف آپ کے پاس, اس کے علاوہ ٹویٹر آپ ان کو دیکھ لیں, لمیٹیشن کا سٹف ہے. تو یہ اس کے علاوہ کوئی ترقی نہیں. ہمارا شاعر اپنے آپ کو, آج کا شاعر جو مغالطے میں پڑ گیا ہے, جو قرآن میں پڑ گیا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو انٹرٹینر سمجھ بیٹھا ہے اور وہ انٹرٹین کرنے لگ گئے. جبکہ شاعر لٹریچر سے اس کا تعلق ہے, وہ صاحب علم ہے, اس کا انٹرٹینمنٹ سے تعلق ہوئی. تو یہ اس کی سوشل میڈیا کی میں نے آپ کو اس وجہ سے یہ مکمل سٹوری سنائی. شاید آپ کو میرے علاوہ کوئی سنا بھی نہ سکے ایسی سٹوری. نہیں, بہت اچھی بھاوا جی, آپ نے بہت اچھی بات کی ہے, جس میں آپ نے اس کی جو ہے اچھی سائڈ بھی دکھائی ہے اور ڈارک سائڈ بھی دکھائی ہے, جو بہت اچھا تجزیہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایسا ہی ہے, اور ہم آج اسی چیز کا شکار ہیں, اور ترقی کا بھی جو ایک کی رفتار جو ہے وہ بھی خاصی انبلیویبل ہو چکی ہے. پتہ نہیں لگ رہا کہ ایکچولی اگلے اور 5 سال میں کیا ہونے والا ہے. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھا سفر بلکہ آپ نے بتایا فیس بک کا, کافی پیچھے سے, جہاں سے لوگ شاید 2007 سے شروع کرتے ہیں, آراج سے. آپ نے تو اس وقت شروع کیا جب فیس بک شاید مجھے لگتا ہے کہ 6-7 سے بتا رہا ہوں. جی, اچھا جی. اس وقت تو بہت کم لوگوں کو ادراک تھا کہ فیس بک بھی کوئی چیز ہے. ندیم بھائی, اس سے آپ نے ایک صاحب کا ذکر کیا, میرے ذہن میں سوال آ گیا, پریپیئرڈ کوشچن نہیں تھا. فیس بک کی وجہ سے کچھ اس طرح کے کامنٹس بھی آتے ہیں. رفیع رضا صاحب کی آپ نے ابھی ذکر کیا تھا. رفیع رضا صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے کائنات احمد اور رفعت جبین کے علاوہ 2 خواتین ہی دیکھی ہیں جو کہ اچھا شعر کہہ رہی ہیں, میں نے مردوں میں کوئی اچھا شاعر نہیں دیکھا.
اور اس دہائی میں ان کو مردوں میں کوئی اچھا شاعر نہیں نظر آتا. اس طرح کے کامنٹس اور پھر اس طرح کی باتیں یہ بھی فیس بک پہ کرنی آسان ہے. آپ اس طرح کی چیز پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ یہ ایک ضمنی سوال ہے. میں آپ کو عرض کروں کہ بات کرنے والے کا قد دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ مطلب اب آپ دیکھیں نا ایک ریڈی والا بھی اس ملک کو چلانے کی باتیں کرتا ہے. ٹھیک ہے تو وہ مطلب پی ایم تو نہیں. تو یہ دیکھیے کہ رفیع رضا کا اپنا قد کیا ہے, کیا وہ رائے دینے کے قابل ہے یا نہیں, اور اگر وہ رائے دے رہا ہے تو وہ کن میں دے رہا ہے. وہ اس کی رائے کو ندیم سیریس نہیں لیتا, اس کی رائے کو دوسرے جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ سیریس نہیں لیتے. ہاں جو تماشبین فیس بک پر آ گئے ہیں جن کی تربیت ہی فیس بک سے, وہی اس کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں. ورنہ رفیع رضا بیچارہ کا کیا اس کی رائے ہو سکتی ہے ادب کے بارے میں. وہ ایک اور طرح کا ایک ہے, اس کی نفسیات کو بگاڑا گیا ہے, بلکہ اس نے خود بگاڑا ہے. مجھے اس کا دکھ ہوتا ہے کیونکہ میں اس کو شروع سے جانتا ہوں جب اسے مجھ سے عقیدت ہوا کرتی تھی. اور فیس بک پر کیونکہ ہم سے زیادہ قادیانی جو ہے وہ لوگ ہمارے انٹرنیٹ کی طرف اسپیشلی جو نیو میڈیا ہے اس کو وہ زیادہ یوز کرتے تھے. اچھا ان دنوں میں جب فیس بک پر اردو نہیں لکھا جاتی تھی تو ہم ایک ویب سائٹ ہوتی تھی urdu.c, تو وہاں جا کر ہم ان پیج سے لکھ کر اس کو پیسٹ کرتے تھے اور وہ ایک ٹیب دباتے تھے جو اس کو کوڈنگ میں کر دیتی تھی, اور اس کو وہاں سے کاپی کر کے جب ہم فیس بک کے اسٹیٹس پر پیسٹ کرتے تھے تو آگے اردو لکھی جا جاتی تھی, ورنہ رومن میں ہی لکھنا پڑتا. تو وہ چونکہ وہ لوگ زیادہ اس ایپ کو یوز کر رہے تھے, مینورٹی تھی اور وہ زیادہ ان میں ان تھی, تو اس وقت ایک فاروق درویش صاحب آئے. یہ بھی میرے جانے کے بعد جب میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تو واپس آیا تو اس وقت قادیانی اور مسلمانوں کی بحثیں چل رہی. تو رفیع تھوڑا سا جو ہے نا یہ اس کا ایک مائنڈ تھا تلاش کرنے کا, ایک ریسرچر کا, لائک جس طرح ایک اسکالر ہوتا ہے نا, کہ یہ چیزوں کو متجسس ہو کر دیکھتا تھا, ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا, ان پر بات کرتا تھا, بحث کرتا تھا. تو اس نے کچھ اس قسم کی کچھ چند باتیں کی جو کہ فاروق درویش اور دوسرے لوگوں کو اچھی نہ لگی. وہ اس کو ماؤں بہنوں کی گالیاں دینے لگ گئے. یہ پھر جو ہے ادھر سے اس کی سائیکی خراب ہوئی اور یہ پھر اینٹی اسلام بھی ہوا اور اینٹی مذاہب بھی ہوا, اور اس طرح جو ہے اس کی جو ہے وہ سائیکی ڈسٹرب ہوئی. یہ پھر اس طرح کرتا تھا کہ یہ خود کوئی ایسی بات کرنی جس سے کہ اس کو مسلمان گالیاں نکالے, پھر کے ان کے اسکرین شاٹ لے کر, اور یہ پھر لگاتا تھا کہ یہ مسلمانوں کی حالت ہے, یہ مسلمانوں کا معاملہ, یہ ایسا ہے. تو میرے ساتھ رابطے میں رہتا تھا تو میں نے اس کو اکثر سمجھایا کہ یہ تمہیں جو ہے ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تم ان چیزوں کی طرف مت دیکھو. مطلب مثال کے طور پر دنیا میں جہاں بھی کہیں کوئی ظلم ہو رہا ہے وہ ویڈیو رفیع کے پاس ضرور پہنچ جائے گی, اور جہاں بھی اچھائی ہو رہی ہے وہ ویڈیو نہیں پہنچے گی. تو میں اسے کہتا تھا کہ تم پازیٹیوٹی کو دیکھو ورنہ تو تمہاری سائیکی خراب ہو جائے گی. وہ ہوا کہ ایک وقت میں یہ سائیکولوجیکلی اس حد تک ڈیمیج ہو گیا کہ اسے جو ہے وہ میڈیسنز پر رہنا پڑا, اور شاید اب بھی یہ میڈیسنز پر ہی چلتا ہے. تو اس کا تو کہنا کوئی نہیں ہے. وہ اس نے جب کسی خاتون کو راضی کرنا ہوتا ہے تو وہ کائنات کی سب سے بڑی شاعرہ ہوتی ہے, اور جب اس کا جو ہے اس پر غصہ آ جاتا ہے تو وہ برا ہوتا ہے. اس کی تنقید کو سیریس لینے والے میرے خیال میں خود اپنا علاج کریں جو اصل بات, کیونکہ اس کی تنقید جو ہے نا وہ اس پہ انصاف نہیں ہوتا, وہ تقابل کرتا ہے. وہ اس کی تنقید جو ہے نا وہ یوں ہوتی ہے کہ اگر میں آپ کی شاعری پر تنقید کروں تو میری تنقید کو پڑھ کر جو ہے لوگوں کو تحریک ملے گی, یار وہ عدنان خالد کی شاعری پر. لیکن وہ تقابل بھی تو کسی استاد سے نہیں نہ کرتے, وہ تقابل بھی خود سے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ میرا شعر ہے اور میرا شعر بہتر شعر ہے. اس کے پیچھے نا اس کی ایک جو ہے وہ سائیکی چل رہی ہوتی ہے. وہ ایک کیس ہے جس کو باقاعدہ سائیکیٹرسٹ کو باقاعدہ اسٹڈی کرنا چاہیے. وہ بنیادی طور پر کسی کی تعریف نہیں کر رہا ہوتا, اصل میں وہ کسی کی جو ہے نا وہ کسی کو گرا رہا ہوتا ہے, اور اس کے لیے ایک اسے کریکٹر چاہیے ہوتا ہے جو اس کے پیرالر کھڑا کر کے وہ ایگزامپل کر سکے. جس کی بھی وہ تعریف کر رہا ہے وہ لوگ خوش نہ ہو, کیونکہ اس کا مقصد تعریف اور توصیف ہے ہی نہیں. اس کا مقصد جو ہے وہ تنقیص ہے, اور وہ نقص ہی نکالے گا, اور وہ اپنے ان ٹارگٹس کو پورا کرنے کے لیے
وہ ایک جو ہے وہ مثال کے طور پر ایک اچھا وہ ساتھ ایک کریکٹر گھڑ لیتا ہے. بنیادی طور پر وہ کسی کی عزت نہیں بڑھا سکتا, وہ عزت کم کرنے والا دوست ہے یا شخص ہے یا انسان ہے. اچھا ندیم بھائی, اسی سے ہی جڑا ہوا سوال ہے کہ ادب سے ادب کیوں غائب ہوتا چلا جا رہا ہے؟ بہت سے شعراء اپنے سینئرز کی کھلم کھلا ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں, اور فیس بک کے اوپر اس رویے کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ اس میں انہیبیشن ختم ہو گئی ہے, اس میں بالکل کسی قسم کا کوئی لحاظ نہیں رہا؟ اصل میں جب شاعر آپس میں دو مختلف عمروں کے آپس میں جب بیٹھتے ہیں تو وہ ہم اثر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بعد میں ان میں جو ادب آداب ہے وہ عمروں کے لحاظ سے دیکھا جانے لگ جاتا ہے. مطلب مثال کے طور پر ایک نجی محفل میں آپ اور میں اس حد تک فرینک ہیں کہ ہم نوالا اور ہم پیالہ ہیں, اور کہیں اسی فرینکنیس کے تحت میں نے کوئی ایسی ویسی بات کر دی ہے جو آپ کی طبع پر ناگوار گزری تو آپ میرے مخالف ہو. تو شاعروں میں تو خاص طور پر اس وجہ سے یہ بے ادبیاں ہیں کہ جب شاعر اپنے آپ ریلیکس موڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ گالیاں بھی ایک دوسرے کی حضرت دیتے ہیں, اور جب جو ہے وہ مطلب یہ ٹائٹ بیٹھے ہو تو ایک کو جو ہے وہ کسی کا جو ہے وہ کھانسنا بھی برا لگنے لگ جاتا ہے. تو نہیں ہے, بے ادبی کوئی نہیں ہے. ویسے معاشرے میں سے ادب اور رسپیکٹ جو ہے نا بڑے کی ختم ہوتی جا رہی ہے معاشرے میں سے. اس معاملے میں بھی شاعر نے پہلے سے ہی جو ہے وہ بتا دیا. اکبر الہ آبادی کو پڑھیے, وہ ان ڈگریوں کے ایجوکیشن کے خلاف بات کیا کرتے تھے. ایک وقت آئے گا کہ یہ بچے جو ہے وہ ڈگریاں اٹھا کر اپنے ہی باپوں کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ان کو جاہل کہہ رہے تھے. تو آج وہ وقت آ گیا. من حیث سوسائٹی ہم جو ہے بے ادبی کا شکار ہیں, صرف شاعر نہیں. اب شاعروں میں نظر اس لیے زیادہ آ رہی ہے کیونکہ شاعر جو ہے سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے, تو سوسائٹی کی ہر بیماری ہر اچھائی شاعر میں زیادہ نظر آتی ہے کیونکہ سامنے وہ کھڑا ہے. جی اچھا, ایک آپ سے اور سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ ایک صاحب استطاعت یا فائنینشلی اسٹیبل شاعر پر ہماری برادری کو زیادہ اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ کیا شاعری جو ہے وہ صرف ایک غربت اور قسمہ پرسی کی حالت میں ہی کرنے کا کام ہے؟ بنیادی طور پر تو کاشف شاعر جو ہے نا وہ شاعری جو ہے لارڈز ٹائپ لوگوں کا کام ہے, جو سہولت ہو, جن کو مطلب معاش کی سہولت ہو, جن کو کمانے کی سہولت ہو, ہر طرف سے پرسہولت. اچھا, اب ہمارے یہاں جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں, ہمارے یہاں ایک پرابلم بڑی چل پڑی ہے. یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ایک کانسیپٹ آیا ہے نا مڈل مین کا یا سفید پوش کا. دیکھیں دنیا میں یا غریب ہے یا امیر ہے, یہ درمیان کی کوئی کیفیت نہیں. لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ کانسیپٹ آیا, ہم نے ایک تیسری مطلب پوزیشن ہم نے بنائی جی. تو اس میں یہ شاعروں نے فرض کر لی ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو کسی کو پڑھے لکھے یعنی ایک آسودہ شخص کو شاعر نہیں مانتے, ان میں سے زیادہ تر کی تعداد جو ہے وہ پھر ساغر صدیقی کو بھی شاعر نہیں مانتے. صحیح, ٹھیک ہے. تو یہ شاعروں کو تو ایک جواز چاہیے کسی کا انکار کرنے کے, سمپل. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھا پھر آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے وہ مطلب اس کی مالی حالت مستحکم ہے, اس کو یہ شاعر نہیں مانتے کیونکہ یہ شاعر کہتے ہیں, مجھے بھی کہا گیا ہے کہ یار تمہیں تو جو ہے تم شاعروں سے نکالنا 1 منٹ کا کام ہے, ہم نے مشہور کر دینا, تو جاگیردار ہے, شاعروں نے تجھے باہر نکال دینا. تو مجھے تو زیادہ میں اس معاملے کا وکٹم ہوں, لیکن اس کے باوجود میں یہ کہہ رہا ہوں اور یہی کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ شاعروں کے بنیادی طور پر عذر ہیں جو ایک دوسرے کی لڑائی کے لیے وہ استعمال, اور نہ یہ رول بن سکے, یہ وہ عذر ہے. اچھا پھر ایک وقت میں جا کر یہ انہی لوگوں کے آگے بیٹھتے ہوتے, مطلب مثال کے طور پر جو بھی مشاعرہ کرائے گا وہ فائنینشلی اسٹیبل ہوگا تو کرائے گا نا. اب اگر تو وہ مشاعرہ کرانے والا شاعر, مثال کے طور پر مجھ سے پہلے وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی اسی طرح وکٹم بنایا گیا, فیصل اجمی صاحب کو بھی اسی طرح جو ہے وہ باہر کیا گیا ہے. اچھا اب کیا ہے کہ ایک مطلب لائک یہ کوئی چھوٹے موٹے جو اب دبئی میں مشاعرے کرا رہے ہیں جو لوگ, ان کو جو ہے ان کو مائے باپ کا درجہ دے دیں گے
اگر وہ ان مشاعرہ کرانے والوں میں سے کوئی شاعر ہوتا تو یہ اس کو بھی برا کہہ رہا. اب آپ دبئی میں رہتے ہیں, وہاں پر ایک آج کل وہ چلا ہے چینل انداز بیاں والا, ٹھیک ہے جی, کوئی ایسا کوئی چینل ہے, پتہ نہیں یہ ایگزیکٹ نیم ہے یا کیا ہے. اچھا, اب وہ لوگ جو ہے وہ مطلب اپنے آپ کو ادب کا خدا کی جگہ پر وہ بٹھا دیتے. اگر وہ صاحب جن کا بھی وہ چینل ہے شاعر ہوتے تو پھر میں دیکھتا کہ اس کی کتنی عزت ہو گئی. بالکل سچ. اچھا ندیم بھائی, میلسی نے پاکستان کو 2 بہترین شاعر آپ اور عباس تابش صاحب کی صورت میں دیے. آپ لوگوں میں بے پناہ محبت بھی تھی. شروعات میں آپ لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھک بھی رہی, اور پھر ایسا کیا ہوا کہ ایسی 2 خوبصورت ہستیاں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کے مراسم نہ رکھ سکیں, درمیان میں کچھ لوگ آ گئے. آج اس معاملے میں ذرا کھل کے بیان کیجئے, کیونکہ اگر آپ لوگوں کا گٹھ جوڑ ہو جائے تو ہم جیسے طفل مکتب جو شاعری سیکھنا چاہ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہو جائے. اور آپ دونوں عظیم شخصیات ہیں, میں دونوں سے ملاقات رہتی ہے میری, تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایسے کون سے برجز آ گئے ہیں, ایسی کون سی ڈویژن آ گئی ہے جو برج نہیں ہو پا رہی. عدنان, مجھے اچھا لگا کہ ہمارے بعد کے جو لوگ ہیں وہ کم از کم اس سنجیدگی کے ساتھ سوچتے ہیں, اور آج بھی کچھ لوگ موجود ہیں. دیکھیں, عباس تابش صاحب اور ہم میں کوئی لڑائی والی بات بنیادی طور پر ہے نہیں, بنائی بہت ساری جا سکتی. اچھا, اب بیچ میں ہمارے مشترکہ دوست بھی بڑے بڑے مضبوط حوالوں والے دوست ہیں. انہوں نے بھی اگر بیچ میں کوئی درمیان کا راستہ نہیں نکالا تو یہ اٹسیلف ایک سوال بنتا ہے کہ وہ لوگ جو بیچ میں ادھر بھی رابطے میں ادھر بھی رابطے میں ہیں, دونوں دوست ہیں, تو انہوں نے بیچ میں اگر کوئی لڑائی ہے تو صلح کرانے والا کردار کیوں نہیں اپنایا. تو یہ بذات خود ایک سوال ہی ہے. اس سوال کے بعد جواب یہ سمجھ آتا ہے کہ انہی میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ موجود ہیں جو ہمیں لڑا کے رکھنا چاہ رہے ہیں. جب میں نے اس بات کو سمجھا تو میں ہر قسم کی چیزوں کو جو ہے نا فائنڈ اپ کر کے سائڈ پر ہو گیا. پچھلے 3-4 سال سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایسی ہماری بات نہیں ہے, ہم نے ایسا کوئی نہیں. ایون ہم فیس بک پر بھی ایک دوسرے کو نہ فالو کرتے ہیں اور نہ ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں, کیونکہ مجھے سمجھ آ کہ لوگ جو ہے وہ اسی میں بہتری محسوس کرتے ہیں, ہمارے ہی قریبی لوگ, کہ ہم دونوں لڑے. تو پھر میں نے یہ کیا کہ ان جو قریبی دوستوں کی جو خواہش ہے اس کو پورا کر دیا, اور میں سائڈ پر ہو گیا. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں مشاعروں میں بھی کم جاتا ہوں, ادھر ادھر بھی کم جاتا ہوں. آپ تابش صاحب اور ہماری لڑائی کوئی اگر بنتی ہے تو مشاعروں کی بنتی ہے. تو جب ایک بندہ مشاعروں سے وڈرا کرتے تو لڑائی نہیں رہے گی. تو اب جو ہے میری اور تابش کی کوئی لڑائی نہیں ہے, کیونکہ میں نے مشاعروں میں سے زیادہ تر مشاعروں پر انکار کرنا شروع کر دیا. شاعروں میں ہمیشہ میں نے دیکھا ہے کہ لڑائی جو ہے وہ مشاعروں کو لے کر ہوتی, کتاب کو لے کر نہیں ہوتی, مضمون کو لے کر نہیں ہوتی, توارد سرکہ کو لے کر نہیں ہوتی, جتنا مشاعرے کو لے کر. تو اس کو نکال دیں بیچ میں سے, آپ پرسہولت ہو جائیں گے. اب میں پرسہولت ہوں, اب تابش صاحب آئیں گے میلسی, ہماری ملاقات ہوگی, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو ثابت یہ ہوا کہ ہماری جو لڑائیاں ہیں یہ بھی ناپائیدار قسم کی لڑائی. میں نے دیکھا ہے, مطلب مجھ سے زیادہ میں نے تو خیر کیا کرنا ہے, تو اختر شمار صاحب اور عباس تابش صاحب کی جو فرد شاہ صاحب کی آپس میں لڑائیاں ہوتی. اختر شمار صاحب کا ایک رسالہ تھا بجنگ احمد, جس میں انہوں نے عباس تابش کی اور افتخار نسیم کی تصویریں لگائیں, باقاعدہ لپسٹک لگا کر, ٹھیک ہے, اور کچھ گھریلو قسم کے خطوط چھاپے عباس تابش کے, ٹھیک ہے. علی نواز شاہ نے کتاب لکھی تھی کالک, عباس تابش اس میں کریکٹر تھا. تو ان کے ساتھ تو صلح ہے, اب تو کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے. تابش صاحب اور ان کا, بلکہ اگلے دن مجھے بتا رہے تھے, تابش صاحب بھی بتا رہے تھے کہ اس دن میں آ رہا تھا تو اختر شمار بھی میرے ساتھ, تو ان میں صلح ہو سکتی ہے, تو ہمارا تو خیر کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تو اس سے مجھے سمجھ آئی کہ شاعروں کی بنیادی طور پر لڑائی بھی کوئی لڑائی کوئی نہیں ہوتی جو عام انسانوں کی ہوتی ہے. ایویں بیچارے شوتے
اپنے تخلیقی جو آپ ذرا جلالی طبیعت کے ہیں نا, تو کبھی کبھی جملہ کہتے ہوئے یا جملہ لکھتے ہوئے کچھ ہو جاتا ہے, وہ شاید ان کی دل آزاری ہوئی ہوئی یا فیس بک پہ آپ نے کچھ باتیں کی ہیں. آپ کو اس معاملے میں کوئی ریگریٹ ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کچھ تھوڑا ہاتھ ہولا رکھ لیتے؟ میں سمجھ گیا. اب اس میں بھی آپ کو میں آپ کو بتاؤں, یہ بھی میرے بارے میں مشہور ہے کہ میں غصے والا ہوں یا ایسا ہوں یا ایسا ہوں. سوال یہ ہے کہ اسی غصے اور اسی طبیعت کے ساتھ 25 سال تو میں ٹھیک تھا, اچانک کیوں خراب ہو گیا؟ ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ سوچنے کی بات ہے. اچھا جہاں تک بات رہی کہ فیس بک پر میں نے آج تک کوئی ایسا غیر پارلیمانی جملہ نہیں لکھا, یہ میں پکا کہہ سکتا ہوں, کیونکہ مجھے لکھتے ہو میں ہوش میں لکھتا ہوں. اچھا اب جہاں تک بات رہی نا کہ بعض ابھی پچھلے دنوں کوئی آڈیو وغیرہ, تو وہ آپ کو پتا ہے کہ کس مقام پر بندہ شاؤٹ کرتا ہے. جب آپ کی کوئی سن نہ رہا ہو تو آپ شاؤٹ کرتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا بات ہے وغیرہ وغیرہ. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. کوئی ایک جملہ کسی کا تو سپریم کورٹ کو بھیج دینا, جو جملہ ان جملوں سے زیادہ سخت ان کو لگا ہے جو کہ عطا شمار نے لکھے, جو کہ عطا اللہ قاسمی نے کیے. کوئی ایسا جملہ وہ بتائے نا جو غیر پارلیمانی. مطلب ایک یہ چونکہ اب ایسی باتیں ہیں نہیں جو ادب سے ریلیٹڈ ہو, کہ دوستوں کی باتیں ہیں, تو وہ کچھ ایسا نہیں کر سکے گی. وہ ایسا کوئی نہیں ہے. وہ ہاں کہہ جائیں کہ میری اس نے بہت انسلٹ کیا, تو اس طرح تو پھر میں بھی کہتا ہوں کہ میرا بھی انہوں نے بہت نقصان کیا ہے. یعنی کہ آپ کو پرسنلی یہ لگتا ہے کہ کچھ ایسا نہیں ہے جو ریکنسائل نہیں ہو سکتا, مل بیٹھے تو بات ہو کے ختم ہو جاتی. بلکہ عطا اللہ قاسمی صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی عباس تابع صاحب کے بارے میں, یہ خود ہی ڈر بناتے ہیں اور خود ہی جو ہے وہ اس کو پروپوگیٹ کرتے ہیں اور خود ہی پھر اس کے جو ہے وہ اس میں بنتے ہیں. تو کوئی نہیں, مجھے تو اب تابع صاحب بچوں کی طرح لگتے ہیں. مطلب ایک جس طرح بچہ ہوتا ہے نا, میں بغیر بات کے آپ لڑ رہے ہیں, بغیر بات کے آپ باتیں کیے جا رہے ہیں, آپ مطلب بچوں میں کھیل رہے ہیں. ابھی تک بھی آپ جو ہے 2021 کی نسل میں بھی آپ کھیل رہے ہیں, آپ آگے بھی کھیلیں گے اور سارا. تو مجھے تو وہ بچوں کی طرح لگتے ہیں. اس سے تو سرپرستی ملتی ہے نا اب میرے جیسے لوگوں کو, یا فارس صاحب جیسے لوگوں کو, یا ایون جاذب صاحب کل ہمارا لاسٹ پروگرام ہوا تو وہ کہہ رہے تھے, میں تابع صاحب کو باقاعدہ ان سے ڈسکشن ہوتی ہے شاعری کے اوپر, تو وہ تو آپ ہو گئے یا تابع صاحب ہو گئے, آپ لوگوں کا ہمارے میں اٹھنا بیٹھنا تو ہمارے لیے ایک بڑے شرف کا باعث ہے. اور ہم تو چاہیں گے کہ ایسے بھی ممکن ہو کہ آپ کے اور ان کے ساتھ اکٹھے اٹھا بیٹھا جائے. اور آپ خود بھی سمجھتے ہوں گے اس چیز کو کہ ظاہر ہے آپ اور وہ اگر اکٹھے ایک جگہ پہ ہو جائیں گے تو ادب اسٹرینتھن ہوگا. بہت سی ایسی لابیز جو بنی ہیں, جو لوگ آپ لوگوں کی وجہ سے اپنے معاملات درست کر رہے ہیں, وہ ان لوگوں کا بھی کافی حد تک سد باب ہو جائے گا, اور شاید کافی گندگی صاف ہو جائے اگر آپ دو لوگ مل جائیں. جی وہ بات تو آپ کی کسی حد تک ٹھیک ہے, سب ملنا چاہ رہے ہیں. میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ صرف معاملہ کھڑا ہو جاتا ہے مشاعرے پر. ٹھیک ہے, جیسے ہی کوئی پیسے والا یا کوئی افسر مشاعرہ اناؤنس کرتا ہے نا, تو شاعروں کے نا رخ بدل جاتے ہیں. ایک دفعہ ایک مشاعرہ تھا, تو ٹی ہاؤس کا اجلاس بھی تھا, تو بیچ اجلاس میں سے نا ایک ایک کر کے نا شاعر اٹھتے گئے. اچھا اب میں بھی اٹھ گیا. تو وہ ایک مشاعرہ تھا جس میں کسی نے دوسرے کو بتایا نہیں تھا کہ میں مشاعرے میں جا رہا ہوں. اچھا, اور سارے ادھر کٹے تھے. تو یہ شاعروں کا ایک عجیب سا معاملہ ہے جو میں نے ڈیٹیکٹ کیا کہ مشاعرے پر آ کر جو ہے یہ پریشان ہو جاتے ہیں. اچھا اویس بابر, فریحہ نقوی, تہذیب حافی, علی زریون, کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ آپ نے ان جونیئرز کو کافی ٹف ٹائم دیا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مستحق ہیں اپنے مقام کے, اور ان احباب سے وقتاً فوقتاً آپ کو مسائل رہے ہیں؟ کچھ اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیے. دیکھیے ادریس بابر کہنا چاہ رہے تھے, اویس بابر نہیں, ادریس بابر, سوری ادریس بابر, یس.
ادریس بابر, علی زریون, تہذیب آفی, یہ میرے ساتھ رہے اور 2-3 سال ساتھ رہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب پھر بات وہی ہے کہ ہم اکٹھے کھایا پیا, اکٹھے رہے, اکٹھے سفر کیے, اکٹھے جو ہے وہ مشاعرے پڑھے, اور کس طرح پڑھنا ہے یہ ڈسکس کرتے تھے ہم, کون سے شعر سے آغاز کرنا ہے یہ ڈسکس کرتے تھے. ہمارا آپس میں بڑی محبت ہے, بڑا پیار ہے. اچھا, پھر وہی بات کہ جیسے ان دو کا نام ہوا تو یہ میرے خلاف کر دیے. ٹھیک ہے. ایک تو مطلب جو ملٹیپل چینلز کہ جی ندیم نے یہ کہا, ندیم نے یہ کہا. جو شاعر کی ایک سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ وہ تصدیق نہیں کرتا. ندیم بھائی, علی زریون بھائی کا, تہذیب بھائی کا تو نام ہو گیا تھا, یہ ادریس بابر جو ہیں یہ ان کا تو نام بھی نہیں ہوا, یہ ویسے ہی خلاف ہو گئے. ہاں, ادریس بابر جو ہے وہ کوئی 1.5 سال میرے پاس مہمان رہے. اچھا, وہ اب دیکھیں عدنان, تھوڑا سا چیزوں کو سمجھیں کہ شاعر کے کمپلیکسز ہوتے ہیں بہت سارے, اور ہر شخص کا کوئی نہ کوئی کمپلیکس ہوتا ہے, اس کی شخصیت کے اندر دبا ہوا ہے یا کسی کا سامنے ہوا ہے, تو شاعر کے زیادہ ہی ہوتے ہیں. اب ادریس بابر مجھ سے کیوں لڑے مجھے تو آج تک نہیں پتا. چیٹ روم میں ہم 2 لوگ بیٹھے ہیں, کاشف نوید اور ندیم بابا. اب ہم دونوں آپس میں لڑ پڑے تو غصہ میں آپ پر نکالنے لگ جاؤں, یہ تو کہیں کا دستور ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح میرے پاس شاعر آتے تھے, کیونکہ میں پورا گھر ہوتا تھا, اکیلا ہوتا تھا, 5 کمرے شاعروں سے بھرے ہوئے ہوتے تھے, فیملی تو ہوتے, میں اکیلا رہتا تھا, اور ملازمین ہوتے تھے. تو یہ آپس میں بھی لڑتے تھے, وہ بھی میرے گلے میں ڈال دیتے تھے لڑائیاں کہ بھائی تو میرے حق میں نہیں بولا, تو میرے حق میں نہیں بولا. بھائی میرے تو دونوں مہمان ہیں, میں تو دونوں کی عزت کروں گا, یا پھر میں دونوں کو لڑوں. ٹھیک ہے کہ یار آپ نے وہ یہ عزت کیوں نہیں. میرے پاس خیر سے الحمدللہ 30 شاعر بھی ایک دن میں اکٹھے ہوتے تھے, پوری رات ہم اکٹھے رہتے تھے. 30 شاعر, مطلب ایویں کوئی پلان نہیں کیا, اتفاق سے اکٹھے ہوئے. یعنی ایک پوری دیرہ داری جو ہے وہ لاہور میں قائم تھی. تو اس میں پھر یہ اس قسم کی لڑائیاں ہو جاتی. بس مسئلہ یہ ہے کہ میں پھر جو ہے بیچ میں یوں کر کے کہتا تھا کہ یار اس نے جو غلطی کی وہ بھی مجھے سزا دے دو, اس نے جو غلطی کی وہ بھی مجھے سزا دے دو, کیونکہ میں نے جو تم لوگوں کو اکٹھا کیا تو مجھے ہی سزا ملنی چاہیے. تو سمپل یہ اتنی سی بات ہے. باقی اب دیکھیں نا, فرض کیا ایک ثابت کیا جا رہا ہے, ایک بلکہ وہ ہمارے ایک شاعر ہے شاہد نواز, اچھا شاعر ہے, نوجوان, اس کا ایک شعر بھی ہے کہ ادھر ادھر تمہیں اپنا عدو بتا کر تمہارے قد کا بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک وقت میں جو ہے وہ میری دشمنی کسی حد تک فائدہ مند بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ کو ادب میں اگر اپنی سٹوری کے لیے ایک ویلن چاہیے تو مجھ سے اچھا آپ کو کوئی دکھائی نہیں دے گا. کہ مطلب پیچھے جاگیردار بھی ہے اور رہتا بھی اپنی مرضی سے ہے, تو اسی کو ویلن بناتے ہیں تاکہ کچھ جو پیسے والے لوگ ہیں وہ ہم پر رحم کریں یا ہم پر کچھ کر کے جو ہے وہ ہمیں آگے لے جائیں. تو یہ کھری سی بات ہے میرے خیال. ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو, یہ بھی میرا انداز ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اندازوں پر. لیکن ندیم بھائی اب چلے ادریس بابر کی سمجھ آتی ہے, میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی رہا ہے, وہ تھوڑے بدتمیز ہیں, ان کو اپنے سینئرز کی رسپیکٹ نہیں ہے, اور مجھ سے پرسنلی کوئی بات ہوتی تو اور بات تھی. خالد شریف صاحب کے حوالے سے بھی ان کے کامنٹس تھے, تو وہ تو سمجھ آتی ہے. لیکن فریہ نقوی صاحبہ بڑی سلجھی ہوئی خاتون ہے, میرے سے 1-2 دفعہ ملاقات ہوئی ان کی مشاعروں میں. ان کے ساتھ بھی معاملہ تو مطلب کچھ تھوڑا سا سخت رویہ ہے جونیئرز کے ساتھ. آپ عدنان کسی سے نا چھوٹے بھائیوں کی طرح محبت کریں, ٹھیک ہے, یا بچوں کی طرح محبت کریں, اور اچانک وہ آپ کو سامنے جو ہے کچھ ایسی بات کر دے جس کا اسے پتہ بھی ہو کہ یار یہ اسے اچھی نہیں لگتی. ٹھیک ہے. تو پھر آپ کے اندر سے ایک عجیب قسم کا ریئیکشن آئے گا. میرا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ میں نے ان کو جو ہے
اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح محبت کی. ہو سکتا ہے کہیں بڑا بھائی بن کر جو ہے وہ میرا لہجہ جو ہے وہ تھوڑا قدرے سخت ہو گیا ہو کسی لمحے, یا ہو سکتا ہے اس سے بھی سخت انہوں نے برداشت کیا ہو اور نرم لہجہ وہ جو ہے وہ برداشت نہ. بیسکلی ان کو ایک ولن چاہیے ہوتا ہے اپنی سٹوری میں اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے, ایک ولن چاہیے ہوتا ہے, اور وہ اتفاق سے ولن مجھے بنا دے. میرا شعر بھی دیکھا ہوگا میرے خلاف زیادہ تر وہی لوگ باتیں کرتے ہیں جو مجھ سے آج تک ملے ہی نہیں. ادریس بابر اور منصور بھائی کی آپس میں لڑائی ہوئی, میرے گھر میں لڑائی, یہ جناب چھوڑ کے چلا گیا اور اس نے ساری جو ہے ڈانگیں سوٹے میرے اوپر اٹھا لیے. اس وقت جو ہے یونٹی والے لڑکے نوجوان مل گئے اور وہ مل ملا کر انہوں نے جو ہے ماحول بنا دیا, اور کوئی شغل نامہ جیسے گروپ بن رہے ہیں, فلاں گروپ بن رہا ہے, اور یہ آج آپ جتنی بھی بدتمیزیاں دیکھ رہے ہیں یہ پودے تو ادریس بابر نے لگائے. اگر وہ اس سے انکار کرتا ہے تو آئے سامنے بات کرے. صحیح. اچھا آپ یہ بتائیے کہ اختلافات اپنی جگہ پہ, لیکن فریحہ نقوی صاحبہ یا تہذیب حافظ صاحب یا علی زریون صاحب, ان میں سے آپ ادب کے افق پہ ان کو کہاں پہ دیکھتے ہیں, ان کی شاعری کو اور ان کے مقام کو؟ فریحہ نقوی, تہذیب حافظ اور علی زریون میں دیکھیں, علی زریون اور تہذیب حافظ کی میں بات کروں, فریحہ کی نہیں کروں گا بات, کیونکہ وہ اس میں حوصلہ نہیں بات کو سننے کا یا برداشت کرنے کا. تو اتفاق سے شہرت ہے اس کے پاس اور حوصلہ نہیں ہے اس کے پاس. ہاں, تہذیب حافظ اور علی زریون باقاعدہ ایک پروسیس سے آئے, باقاعدہ ایک سلیقے اور طریقے سے آگے آئے. یہ فیک لوگ نہیں, یہ بالکل فیک لوگ نہیں ہیں. ان کے شاعر ہونے کی گواہی میں نے دی ہے اور میں اس پر عدم مرگ قائم ہوں, اور مجھے اس بات پر ذرا بھی رنج نہیں ہے کہ یہ لوگ ان کے یہ جس بلندی پر پہنچے وہاں کہیں نہ کہیں ایک سیڑھی میں بھی تھا. اور آپ دیکھ لیں, اس سے پہلے کے ادوار دیکھ لیں جس میں ایسے شاعر مشہور ہوئے تھے جن کو شاعری نہیں آتی. میں اب نام نہیں لینا چاہتا, ٹھیک ہے, لیکن ہاں آپ میں سے کوئی بھی بندہ علی زریون اور تہذیب حافظ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اس سے شاید. بالکل درست ہے. اچھا ندیم بھائی, دور حاضر کا سب سے بڑا شاعر کسے سمجھتا ہے لیونگ پوئٹس میں؟ دیکھو, اصل میں جب ریئل ٹائم بڑے نام موجود ہونا تو پھر ہم اس قسم کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں کہ ہوں لبو جی کیڑا بڑا ہے. ٹھیک ہے, دور حاضر میں صرف دور ہی بڑا, یعنی کہ کوئی ایسا نام نہیں, کیونکہ چند کوئی ایسا نام نہیں. دیکھیں نا, میر, غالب اور اقبال, یہ ایک ٹرائنگل ہے نا بڑے شاعروں, اس میں تو چوتھا بندہ مجھے لگا کر دکھا, انصاف کر. یہ تو گزر گئے ہیں نا, کرنے کے لیے آپ جس کو مرضی اٹھا لیں, چوتھا بندہ کوئی نہیں ہے. نذیر کیسر صاحب کو پہ پلیس کرتے ہیں شاعروں میں؟ اچھا, ایک ہوتا ہے صرف اس کی شاعری, ٹھیک ہے, اور ایک آپ نے پہلا سوال کیا ہے مجھ سے بڑی شخصیت کا, ٹھیک ہے. اب آپ اگلا سوال کر رہے ہیں کہ موجود میں شاعر کیسے ہیں, تو موجود میں کیسر صاحب بڑے مضبوط شاعر ہیں, ٹھیک ہے. اب بھی وہ دور جدید کے لہجے کے مطابق غزل کہہ رہے ہیں, اب بھی کہہ رہے ہیں, ایون عمر کے 80 سال, ٹھیک ہے. اچھا, کراچی میں سلیم کوثر صاحب ہیں, اب بھی موجود ہے, ٹھیک ہے. اچھا, افتخار عارف صاحب بیٹھے ہیں, یہ بڑے بڑے نام ہیں. لیکن آپ ظفر اقبال صاحب کو کہاں پہ پلیس کریں گے, اور عباس تابش صاحب کو؟ ان 3-4 لوگوں کے نام لیے ہیں, وہ بھی دور حاضر کے جدید شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے, تو آپ ان کو اس سیکوینس میں کہاں پہ دیکھیں گے؟ افتخار عارف صاحب کا نام دیا, ظاہری بات جی. ظفر صاحب کا اگر انتخاب کیا جائے نا, وہی بات جو عباس تابش صاحب کی بات ہے, میں اسی کو کوٹ کروں گا ظفر صاحب کے حوالے سے, کہ ظفر صاحب کی جو شاعری مجھے پسند ہے, یعنی یہ عباس تابش کے ورڈز ہیں, وہ ظفر صاحب کو پسند نہیں, اور جو انہیں اپنی شاعری پسند ہے وہ مجھے پسند نہیں.
ظفر صاحب نے بنیادی طور پر کیا کیا ہے, ظفر صاحب نے غزل کے اوپر جو تجربات شروع کیے اور جو راستے کھولے جو نئے نئے, یعنی غزل پہلے مزاحمت اور غم جانا میں جو ہے وہ چل رہی تھی, تو ظفر صاحب نے جو نئے راستے, نئی تشکیلات اور اس طرف جو کام کیا ہے, یہ کسی دلیر بندے کا کام تھا, ٹھیک ہے, جس کے سامنے صرف شہرت نہیں تھی بلکہ وہ ایک بڑی دلیری سے وہ اس طرف آئے, اور کوئی شخص اس طرح کے تجربات نہیں کر سکا جو ظفر صاحب نے دلیری کے ساتھ کیے. ظفر صاحب آنے والے ادوار کی شاعری میں ایک دروازے کی حیثیت رکھتے. ان پہ یہ الزام بھی ہے کہ انہوں نے بہت سارے شعراء کو گمراہ کیا ہے, اس سے لوگوں کی کیا مراد ہے, کیا گمراہ کیا؟ سر ایک سمپل سی بات ہے, جیسے اکرام عارفی شروع میں ظفر صاحب کے جو ہے وہ زیر اثر تھا, اور وہ اس کی ایسی شاعری ہوتی تھی, مطلب بدن کا وقت جگہ اس کی کتابوں اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں شاید. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ظفر صاحب نے نوجوانوں کو گمراہ, تو میں نہیں کہوں گا لفظ, یہ ذرا ایک سخت ہے اور وہ بڑے ہیں, تو نوجوانوں کو مطلب تھوڑا سا ڈی ٹریک کیا ہے, متاثر کر اسپیچ کر کے نہیں یا حکم دے کر نہیں. ظاہر ہے انہوں نے جو کیا اس سے نوجوان متاثر ہوئے تو گئے اور اپنی مرضی سے. تو ظفر صاحب پر یہ الزام لگانا غلط بنیادی طور. انہوں نے جب نئے نئے راستے کھولے تو لوگ اس پر چلے, اب بھی چل رہے ہیں. ہاں میں یہ کہتا ہوں, چاہے وہ ادریس ہے چاہے وہ ظفر صاحب ہیں, ان کے بارے میں کہ جس شاعری سے انہوں نے نام کمایا ہے اور یہ ظفر اقبال بنے ہیں, اسی شاعری سے اب یہ آنے والی نسلوں کو روک رہے ہیں. بالکل, اگر آب رواں ظفر صاحب سے نکال دی جائے تو ظفر اقبال بھی نہیں بننا تھا, ٹھیک ہے. اگر وہ روایتی غزلیں جو ہیں باقی لوگوں سے آنے والی آگے بات کرتے ہیں, چلو ظفر صاحب کو زیادہ جو ہے وہ منصور آفاق بھائی اور ادریس بابر جو ہے یہ کر رہے ہیں ان کی لڑی کو جی. تو اگر جو ہے منصور آفاق کا تو چلو سمجھ آتی ہے کہ منصور آفاق نے پہلی کتاب ہی جو ہے جس سے شہرت حاصل کی وہ تھی اپنا ڈائری کر کے, اس کا کچھ نام تھا, مجھے اب کتاب کا بھی نام نہیں تھوڑی دیر میں یاد آ جائے گا. تو ادریس بابر نے تو پھر وہ روایتی غزل سے جو ہے شہرت حاصل کر کے ادریس بابر بنا, اور اب جو ہے وہ ایک وہ کام کر رہے ہیں, وہ کوئی پتہ نہیں کیا کیا بنا دیتے ہیں. تو یہ جو ایک معاملہ ہے یہ بس وہ ایسی بات ہے, ظفر صاحب پر الزام نہیں لگا سکتا. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ایک انسان جو ہوتا ہے وہ جب ایک نام کماتا ہے اور ایک ایسے مرتبے پہ بیٹھتا ہے جہاں پہ لوگ اس کو ایک استاد کی حیثیت سے دیکھتے ہیں, تو اس پہ ذمہ داری تھوڑی سی زیادہ عائد ہو جاتی ہے. پھر ظاہری بات ہے کہ یہ لوگوں کی ڈسکریشن تھی کہ انہوں نے ظفر اقبال صاحب کو چوز کیا, ان کے سٹائل کو, اور اس کو گمراہی کا نام دیا گیا. لیکن پھر ان کی شخصیت کا یہ پہلو کہ لوگ ان کو فالو کریں گے, تو یہاں پہ کیا ریسپانسبلٹی کا فیکٹر نہیں آتا؟ ہاں دیکھیں, ایک تو بات یہ ہے کہ ظفر صاحب کے فالوور اتنے زیادہ بھی نہیں, ٹھیک ہے, کہ مطلب ہم ان کو جو ہے وہ اس طرح کر کے گلوریفائی کریں گے کہ لوگوں نے اور ایک نسل نے فالو کیا اور وغیرہ وغیرہ. تو اتنے فالوورز بھی کوئی نہیں, یہ بات سمجھ لینے والی. بدنالو بدنام, ہاں تو صحیح ہے. وہ جو ہے باقی شاعری تو آپ کی ادھر ہی چل رہی ہے نا, جو طرز افادے پہ اسی پر چل رہی. آپ دیکھ لیں, بہت اچھا, بہت اچھا. ہم لوگوں نے کے ساتھ میں یہ کوشش کی ہے کہ تھوڑا سا جو روایتی ادبی انٹرویو ہوتا ہے اس سے ہٹ کے ایک ریپڈ فائر راؤنڈ رکھا جائے, اور اس ریپڈ فائر راؤنڈ میں آپ سے چند سوال پوچھیں گے جن کا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جلدی جلدی جواب دیں اور کھرے کھرے جواب دیں. یعنی میرا پوئٹک آئی کیو چیک کرتے ہیں. پوئٹک آئی کیو نہیں ہے یہ, آپ چونکہ اسٹریٹ فارورڈنس کو کے ایڈوکیٹ ہیں اور بیسیکلی ایک ایڈورٹ ہیں, ایک ایڈورٹائزمنٹ ہے اسٹریٹ فارورڈنس کا, تو یہ مزہ آئے گا اس ریپڈ, زیادہ مزہ آئے گا. بالکل ایسے ہی. کچھ الفاظ ہیں آپ کو جو پہلا لفظ یا جو پہلا فکرہ ان الفاظ کو یا ان فکروں کو سن کے آپ کے ذہن میں آئے اس سے رسپونڈ کیجئے گا. وقت سے مجھے اپنا شعر یاد, تجھے کچھ وقت چاہیے میری جان, وقت ہی تو نہیں بچا میرے پاس. خلیل الرحمان قمر.
चवल, ये समझ आता है। मुतशायरात, मुतशायरात, बहुत सारी खातीन नजर आए भाई इस लफ्ज से। तो और मुशायरे, हाँ, मसला शायरों का। अच्छा, और मोहब्बत, अरे ये मोहब्बत जो है ना, अब इसके साथ एक शख्सियत बाहर निकालना जो है ना वो नाइंसाफी हो। तो मोहब्बत से तो पूरी शायरी याद आती है, पूरी कायनात याद आती है। वाह वाह। और नशा, हाँ, नशे से मुझे ना चर्च याद आती है जो मैं देख। अच्छा, और कशिश से आपको क्या याद आता है? कशिश से जो इमीडिएट है वो प्रॉपर कोई चीज नहीं याद आ रही, मतलब जो इमीडिएट रिस्पॉन्स है, ये भी तो एक रिस्पॉन्स है ना कि आपको कुछ नहीं। जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है, अदरीस बाबर साहब। अदरीस बाबर एक ज़हीन शख्स जो ज़हीन दिखाई नहीं देता, इसलिए वो बहुत सही। अच्छा अच्छा, और साहिर लोधी। साहिर लोधी बेचारा, सही, मैं फंस गया बेचारा ही। आज के बाद वो शेर भी कहीं कोट नहीं करेगा रेफरेंस के। बदकिस्मती। अच्छा नदीम भाई, इन अफराद को आपको एक मशवरा देना हो तो क्या देंगे? कोई एक मशवरा, कुछ भी हो सकता है, उनके पहनावे के लिहाज से हो सकता है, उनके शेर के लिहाज से हो सकता है, उनकी पर्सनालिटी के लिहाज से हो सकता है, कोई भी एक मशवरा। फरीहा नकवी। फरिया को बच्चों से निकल जाना चाहिए बाहर। वकास अजीज। वकास अजीज को सहाबत करनी चाहिए। इदरीस बाबर। पंगेबाजी न करे शायरी के साथ। तजदीद कैसर। अच्छा मुस्तकबिल। तहजीब हाफी। वापस आ जाए कहां से? जहां गए हो। अच्छा, अब्बास ताबिश। क्या? अब्बास ताबिश। डॉन। नहीं, मशवरा देना है ना, डॉन तो ये तो ओपिनियन हो गया। अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, मशवरा दे। ताबिश साहब को मशवरा ये है कि वो किसी का मशवरा ना माने। ये बहुत अच्छी बात। अच्छा, इन शायरों में से पसंदीदगी के एतबार से आप ये इन शायरों को कहाँ पे रेट करेंगे? जिनमें कुछ नाम हैं, जिनमें हैं रहमान फारिस, शकील जाज़ब साहब, अली ज़रियून साहब, तहजीब हाफी साहब और इत्बाक अबरक साहब। आप इनको अपनी पसंदीदगी के एतबार से कैसे रेट करेंगे? तो आप जो है वो शकील, अली ज़रियून और तहजीब हाफी। जी, अगर आपको चूज करना हो जॉन एलिया में, फैज अहमद फैज में, नून मीम राशिद में और अहमद फराज में, तो आप अपनी पसंद के मुताबिक किसको चूज करेंगे? मतलब किसी एक को या एक को? फराज साहब। अच्छा, एक कंप्लीट पैकेज के हिसाब से जिसमें उनकी जो है वो क्या कहना चाहिए, लुक्स भी आ जाती हैं, उनकी शायरी भी आ जाती है, यानी एक कंप्लीट पैकेज के तौर पे आप इनमें से किसको मानते हैं कि ये एक कंप्लीट पैकेज है? जिनमें नाम है युसरा विसाल साहिबा, तजदीद कैसर, डॉक्टर अम्बरीन हसीब, शाहिदा मजीद, फरीहा नकवी। यानी शख्सियत भी और शायरी भी। शख्सियत, शायरी, एक मुकम्मल पैकेज। शायरी, शख्सियत।
देखिए इनमें से एक दो तो शायद शायरात भी नहीं है, मतलब जिस तरह हम युसरा विसाल के बारे में सुनते हैं या इस तरह सुनते हैं, तो वैसे अगर एक सोबर किस्म का जो है वो अगर आप देखें इम्प्रेशन, तो वो अमरीन हसीब अंबर का ज्यादा है और फिर तजदीद का बनता है और फिर फरिया का बनता है, इस तरह का। अच्छा, आपके नजदीक इस वक्त सबसे ओवररेटेड पोएट, करंट शायर सबसे ओवररेटेड कौन है? एक ही नाम। इत्तबा फबरक। अच्छा, और आपके नजदीक इसी सवाल के अंदर से सबसे अंडररेटेड शायर कौन है, जो आप समझते हैं कि शायद बहुत अच्छे शायर हैं लेकिन दुनिया उनको उस मकाम पे नहीं जानती? ऐसे तो बहुत सारे नाम, लेकिन मैं एक नाम बिलखसूस लूंगा। जिस तरह आज के दौर में उनको निगलेक्ट किया गया, सलीम कौसर साहब को जिस तरह डिस्कस नहीं किया जा रहा जबकि वो मौजूद है। अंडररेटेड तो बहुत सारे हैं, उसकी रीजन ये है कि ओवररेटेड बहुत, उनके साए में आप समझते हैं कि दब गए लोग। हाँ, जब किसी नाजायज शख्स को उसकी वो जगह दी जाएगी जिसको वो नहीं करता, जस्टिफाई नहीं करता, तो जाहिर है वो किसी जस्टिफाइड बंदे को हटा कर दी जाएगी ना। बिल्कुल सही। हमारे आज तक के रैपिड फायर राउंड में से ये सबसे इंटरेस्टिंग रैपिड फायर था और बड़ा मजा आया, बड़ा लुत्फ आया। आपने बहुत खुल के जवाब दिए। मैं सिर्फ इस उम्मीद के साथ ये प्रोग्राम अपलोड करूंगा कि इससे कुछ बेहतरी हो। आपने जो बातें की हैं उससे कुछ पॉजिटिविटी निकले। मेरी अपनी बहुत दिली ख्वाहिश है कि जितना ज्यादा सालसी किरदार इस सूरत में अदा किया जा सके वो किया जाए, और स्पेशली दो बड़ी हस्तियां हैं आप लोग, आप लोगों की कुर्बत हमारे लिए बड़ी जरूरी है। तो अब नदीम भाई, जैसे कि आप यहाँ पे मौजूद हैं और आपके होते हुए ये हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा कि आपका कलाम ना सुना जाए, और आपके कलाम के लिए मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हमारे जो नाजरीन हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं, तो कुछ अता हो। अब हम 3 लोग हैं और तीनों शेर कहने वाले हैं, तो क्यों ना 3 लोगों की एक आप नशिस्त बना टाइप कुछ कर लें। आप पहले शेर सुनाएं, मैं इतनी देर से बातें कर रहा था, पहले आप सुनाइए, मेरा भी कुछ मूड बने, तो फिर उसके बाद ये हो। एक गजल के चंद शेर देखिएगा कि क्यों परेशान हो बनने पे तमाशा अपना, क्यों परेशान हो बनने पे तमाशा अपना, खुद सुनाते थे हर एक शख्स को किस्सा अपना। वाह वाह। क्यों परेशान हो बनने पे तमाशा अपना, खुद सुनाते थे हर एक शख्स को किस्सा अपना, इसको अपनाए के ठुकराए ये तुझ पर छोड़ा, इसको अपनाए के ठुकराए ये तुझ पर छोड़ा, हमने रखा है तेरे पाँव में कासा अपना। बहुत वाह वाह। इसको अपनाए के ठुकराए ये तुझ पर छोड़ा, हमने रखा है तेरे पाँव में कासा अपना, और क्यों खराब उसको लगी है मेरी ज़हनी हालत, क्यों खराब उसको लगी है मेरी ज़हनी हालत, मैंने तो उस पे उतारा नहीं गुस्सा अपना। वाह वाह। क्यों खराब उसको लगी है मेरी ज़हनी हालत, मैंने तो उस पे उतारा नहीं गुस्सा अपना, और जूं ही भर जाते हैं पैमानाए दिल कासाए चश्म, जूं ही भर जाते हैं पैमानाए दिल कासाए चश्म, साथ वो लेके चला आता है सहरा अपना। जूं ही भर जाते हैं पैमानाए दिल कासाए चश्म, साथ वो लेके चला आता है सहरा अपना, यानी अब और कोई बात नहीं करने को, यानी अब और कोई बात नहीं करने को, तू जो बेवक्त लिए बैठा है किस्सा अपना, यानी अब और कोई बात नहीं करने को, तू जो बेवक्त लिए बैठा है किस्सा अपना, इस जहां में जहां अपने नहीं होते अपने, इस जहां में जहां अपने नहीं होते अपने,
کوئی تو ہے جو ہمیں لگتا ہے اپنا اپنا. اس جہاں میں جہاں اپنے نہیں ہوتے اپنے, کوئی تو ہے جو ہمیں لگتا ہے اپنا اپنا. اس کی ادنان فقط ایک جھلک تھی کافی, اس کی ادنان فقط ایک جھلک تھی کافی. بس یہ دل میرا کہاں پھر رہا میرا اپنا. پریشان ہو بننے پہ تماشا اپنا, خود سناتے تھے ہر ایک شخص کو قصہ اپنا. بہت اچھا. واہ واہ. بہت جی کاشف. میں آج اردو تو ہم اکثر سناتے رہتے ہیں, آج ایک پنجابی میں ایک غزل سنانا چاہوں گا. چھوٹی بہر میں ہے کہ جیوں جیوں بیری پھلدی پئیے, جیوں جیوں بیری پھلدی پئیے, تیوں تیوں وٹے چلدی پئیے. بہت اچھا. آجا ہن تے میری اکھ وی, آجا ہن تے میری اکھ وی بننے اتے بلدی پئیے. بہت اچھا. آجا ہن تے میری اکھ وی بننے اتے بلدی پئیے. تے میرے گھر او آپ آوے ہاں, میرے گھر او آپ آوے ہاں, کاواں نو کیوں کلدی پئیے. بہت اچھے. میرے گھر او آپ آوے ہاں, کاواں نو کیوں کلدی پئیے. تے اجے نہ جُتی پاویں سجنا, اجے نہ جُتی پاویں سجنا, اجے تے کنڈی ہلدی پئیے. اجے نہ جُتی پاویں سجنا, اجے تے کنڈی ہلدی پئیے. تے مینوں پڑ پڑ بیٹھی اے ہن, مینوں پڑ پڑ بیٹھی اے ہن, ایویں ورکے تھلدی پئیے. مینوں پڑ پڑ بیٹھی اے ہن, ایویں ورکے تھلدی پئیے. کاشف بہت شکریہ. کاشف دھر لے موڈے منجی, چودر تھاواں بلدی پئیے. کاشف دھر لے موڈے منجی, چودر تھاواں بلدی پئیے. جیوں جیوں بیری پھلدی پئیے, تیوں تیوں وٹے چلدی پئیے. کیا کہ ایک تازہ غزل آپ لگے گا دور پر ہوگا قریب کا. واہ. لگے گا دور پر ہوگا قریب کا, اسے کہتے ہیں دشمن آستین. اچھا ہے. لگے گا دور پر ہوگا قریب کا, واہ واہ. اسے کہتے ہیں دشمن آستین کا. واہ واہ. ستارے تو بہت ٹوٹے سو ٹوٹے. واہ واہ. ستارے تو بہت ٹوٹے سو ٹوٹے, فلک نے رستہ تو دیکھا زمین کا. اچھا ہے. بہت. ستارے تو بہت ٹوٹے سو ٹوٹے, سو ٹوٹے, فلک نے رستہ تو دیکھا زمین کا. اور ہمیں پیوند کرنا آ گیا ہے, ہمیں پیوند کرنا آ گیا ہے, کہیں کا پھول اور پودا کہیں کا. بہت اچھے, بہت اچھے. نیا خیال یہ اس کو. واہ واہ واہ. واہ واہ. کہیں کا پھول اور پودا کہیں کا, اور لبو رخسار شاعر کے لیے, لبو رخسار شاعر کے لیے, نمازی نے لیا بوسا جبیں کا. واہ 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 واہ. لبو رخسار شاعر کے, نمازی نے لیا بوسا جبیں کا. تمہارے چاہنے والے ہیں سو ہم, تمہارے چاہنے والے ہیں سو ہم, سمجھتے ہی نہیں مطلب نہیں کا. واہ. اچھا ہے. تمہارے چاہنے والے ہیں سو ہم, سمجھتے ہی نہیں مطلب. واہ واہ. اور تمہیں مستور ہونا ہے کہ تم نے. اچھا ہے. تمہیں مستور ہونا ہے کہ تم نے نظارہ کر لیا پردہ نشی کا. واہ واہ واہ. بہت اچھے. تمہیں مستور ہونا ہے کہ تم نے واہ واہ نظارہ کر لیا پردہ نشی کا.
لگے گا دور پر ہوگا کریں کا، کسے کہتے ہیں دشمن آستی. بہت اچھا، بہت اچھا لگا آپ نے. کچھ اور بتاؤ. میں تو ایک جو ہے وہ پڑھ کر نہ لڑا کوئی بتائی ہوئی حد سے. اچھا. پڑھ کر نہ لڑا کوئی بتائی ہوئی حد سے، میں ہار گیا جنگ فرشتوں کی مدد سے. واہ 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 واہ، اچھا ہے. پڑھ کر نہ لڑا کوئی بتائی ہوئی حد سے، میں ہار گیا جنگ فرشتوں کی مدد سے. تنہائی و یکتائی کی باتیں ہوئی کھل کر، تنہائی و یکتائی کی باتیں ہوئی کھل کر، مل کر ابھی آیا ہوں میں اللہ احد سے. اچھا ہے. تنہائی و یکتائی کی باتیں ہوئی کھل کر، مل کر میں ابھی آیا ہوں اللہ احد سے. دیکھا نہیں آنکھوں نے بہت دور بگرنا، دیکھا نہیں آنکھوں نے بہت دور بگرنا، دیوار تو چھوٹی تھی حیا والوں کے قد سے. اچھا ہے، بہت اچھے. دیکھا نہیں آنکھوں نے بہت دور بگرنا، دیوار تو چھوٹی تھی حیا والوں کے قد سے. میں صفر کہ جس کی کوئی قیمت، میں صفر کے جس کی کوئی قیمت ہے نہ قامت. واہ واہ واہ، اچھا ہے. میں صفر کے جس کی کوئی قیمت ہے نہ قامت، آداب نکالے گئے مجھ غیر عدد سے. واہ 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 واہ، نکالے گئے میں صفر کے جس کی کوئی قیمت ہے نہ قامت. واہ 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 واہ، بہت اچھے. نکالے گئے مجھ غیر عدد سے، کچھ وہم ابھی اور ضروری ہے میری جان، کچھ خواب عطا ہوں گے تجھے عقل و خرد سے. بتائی ہوئی حد سے، میں ہار گیا جنگ فرشتوں کی مدد سے. بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب. یہ دونوں تازہ رہنے تھے جو میں نے پہلی دفعہ سنائی ہے. بہت خوب. کچھ اور بھی دونوں ہی بہت خوبصورت قدریں. کسی سبب سے ہی بے سبب تک پہنچ رہی، کسی سبب سے ہی بے سبب تک پہنچ رہی ہے، مدد پہ زندہ ہوں اور جب تک پہنچ رہی. واہ واہ واہ، اچھا ہے. کسی سبب سے ہی بے سبب تک پہنچ رہی ہے، مدد پہ زندہ ہوں اور جب تک پہنچ رہی ہے. ہم اپنی گردن جھکا کے کاغذ پہ لکھتے لکھتے، ہم اپنی گردن جھکا کے کاغذ پہ لکھتے لکھتے سمجھ رہے ہیں کہ بات رب تک پہنچ رہی. واہ 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 واہ، اچھا ہے، بہت اچھے. ہم اپنی گردن جھکا کے کاغذ پہ لکھتے لکھتے سمجھ رہے ہیں کہ بات رب تک پہنچ رہی ہے. ہوا کے ہاتھوں پیام دینے سے یہ ہوا ہے، ہوا کے ہاتھوں پیام دینے سے یہ ہوا ہے، تمام لوگوں کی رائے سب تک پہنچ رہی ہے. واہ 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 واہ، اچھا ہے. ہوا کے ہاتھوں پیام دینے سے یہ ہوا ہے، تمام لوگوں کی رائے سب تک پہنچ رہی ہے. نئی طرح کی مزاحمت کا جنم ہوا ہے، اچھا ہے. غزال کی کوک بھی غضب تک پہنچ رہی ہے. واہ 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 واہ، بہت نئی اچھا. طرح کی مزاحمت کا جنم ہوا ہے، غزال کی کوک بھی غضب تک پہنچ رہی ہے. تم اپنی آنکھیں نہ ہار دینا اے صبر والو، تم اپنی آنکھیں نہ ہار دینا اے صبر والو، کہ ایک سفیدی سیاہ شب تک پہنچ رہی ہے. واہ واہ واہ، اچھا ہے، بہت خوب. کسی سبب سے ہی بے سبب تک پہنچ رہی ہے، واہ واہ، مدد پہ زندہ اور جب تک پہنچ رہی. بہت خوب. کیا کہنے، کیا ندیم بھائی، اس سے پہلے کہ ہم آپ کے حضور ایک نذرانہ پیش کریں، کاشف بھائی آپ کے لیے ایک خاص نذرانہ تیار کر کے لے کر آئے ہیں. ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اپنے فینس سے، اپنے مداحوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے احباب سے، وہ لوگ جو آپ کا یہ انٹرویو دیکھ رہے ہیں، ان سب سے کچھ کہنا چاہیں، کوئی پیغام دینا چاہیں تو the mic is all yours.
جی میں اس میں خاص طور پر اپنے جو فینز ہیں ان سے عرض کرنا چاہوں گا کہ پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ ہمارے جو مداحین ہوتے تھے وہ رسالے اور کتاب کی صورت میں صرف اور صرف ہماری تخلیقات سے واقف ہوتے تھے. اب کے دور میں سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ ہماری جو نجی اور آف دا ریکارڈ میٹنگز بیٹھتے ہیں ان سے بھی واقف. تو ان کو تھوڑا سا یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہم شاید جو وہ بڑے فری لانسر قسم کے نیوٹرل قسم کے پلیئرز ہوتے ہیں. یوں سمجھ لیں کہ ہم کرکٹ کھیلتے ہیں تو ہم صرف بیٹنگ کو کرکٹ کہتے ہیں. اگر ہم مطلب جو ہے وہ بات کہیں کوئی گفتگو کرنی ہو تو صرف اپنے بولنے کو جو ہے ہم گفتگو سمجھتے ہیں, دوسرے کی بات کو ہم سننا گوارا نہیں کرتے. یہ شاعروں کا ایک مزاج ہے. عموماً ہماری جب چیزیں رسالوں میں چھپتی ہیں تو ہم صرف اپنی غزلیں پڑھتے ہیں, باقیوں کی نہیں پڑھتے. تو جو گفتگو ہوتی ہے ہماری شاعروں کے لیے اور خاص طور پر شاعروں کے لیے ہوتی ہے, اس کو آپ بالکل کان بند کر کے سن لیا کریں اور اس گفتگو تک رہا کریں جو گفتگو ہماری آپ سے کی گئی. اس میں زیادہ تر ہماری تخلیقات ہوتی ہیں کہ جب ہم مخاطب کریں اپنے سامعین, کچھ ہماری اندر کی باتیں ہیں جو اب اتفاق سے پبلک ہو گئی ہیں اور سارے پبلک چل رہا ہے سارا کام, تو اس سے ہماری کسی بھی قسم کی شخصیت کا جو ہے وہ اندازہ نہ لگایا کریں. ہماری جو اصل شخصیت ہے وہ وہی ہے جو ہماری شاعری میں ہے, اور جو ہماری گفتگو کی شخصیت ہے یہ ہماری ایز اے سوشل اینیمل ہونے کی ناطے گفتگو ہوتی ہے. تو خاص طور پر میں اپنے مداحین کو کہوں گا کہ جن پہلوؤں سے آپ کو شاعر کی شخصیت کمزور دکھائی دیتی ہے اس سے آپ صرف نظر کر لیا کریں, کیونکہ نہ تو ان کا کوئی دعوی ولایت ہے, نہ وہ کوئی مولانا ہے, نہ وہ کوئی مفتی ہے, نہ کوئی قاضی ہے, نہ کوئی وہ پیغمبری کا دعویٰ رکھتے ہیں, نعوذ باللہ, نہ کوئی ایسا. وہ شاعر ہیں اور انتہائی خطا کار قسم کے لوگ ہیں. ان کو عام لوگوں کی طرح دیکھیں, ان کو کہیں بہت بڑے سنگھاسن پر بٹھا کر پھر ان سے جو ہے وہ اچھائی کا وہ لیول ایکسپیکٹ نہ کریں جو آپ کم از کم کسی ولی سے یا کسی عالم سے یا مفتی سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, چاہے وہ شاعر کے کام کرتے ہیں. یہ بہت ضروری بات ہے. باقی جو ان بٹوین کمیونٹی کی بات وہ تو ہم انٹرویو میں کرتے ہیں. اچھا کاشف بھائی, آپ کے لیے ایک نذرانہ تیار کر کے لائے ہیں اور ہم نے ایک سیگمنٹ بنایا ہے, اس کا نام ہے انپلگ نذرانہ. کاشف بھائی آپ کو یہ نذرانہ پیش کریں گے اور اس کے بعد یہ پروگرام اپنے اختتام پہ پہنچ جائے گا. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. ان کی میں نے ایک دفعہ نا ایک ترنم میں پڑھی ہوئی ایک چیز انہوں نے مجھے بھیجی تھی, میں نے سنی اور میں حیران رہ گیا کہ بھائی ان کو تو سارے کام کرنا چاہیے تھا, یہ کام فیلو میں. میں آپ کو غزل بھیجوں گا, انہوں نے ایک غزل میری گائی ہے, وہ کمال گائی, جھلک اس کا نام ہے, جو کمپوز کرنے کے بعد, تو وہ میں آپ سے شیئر کروں گا, وہ کمال گائی ہے. ضرور. جی ندیم بھائی, یہ آپ کی ایک غزل ہم نے خود ہی جو ہے وہ سلیکٹ کی ہے کہ اور وہ آپ کے سامنے ہم اس کے چند اشعار پیش کریں گے. سبحان اللہ. موازنہ اگر اپنا کتاب سے کر گی ہماری حور محبت حجاب سے کر گی موازنہ ہمیں کہے گی کہ خوابوں میں چھوڑ دو رہنا, ہمیں کہے گی کہ خوابوں میں چھوڑ دو رہنا, پھر اپنی بات کا آغاز خواب سے کر گی,
پھر اپنی بات کا آغاز خواب سے کرے گی. کسی گھڑے کسی نلکے سے بے غرض ہوگی. کسی گھڑے کسی نلکے سے بے غرض ہوگی. وہ اپنی پیاس کی باتیں شراب سے کرے گی. وہ اپنی پیاس کی باتیں شراب سے کرے گی. موازنہ جدید دور کی لڑکی ہے گر محبت بھی. جدید دور کی لڑکی ہے گر محبت بھی. کبھی کرے گی تو پورے حساب سے کرے گی. کبھی کرے گی تو پورے حساب سے کرے گی. موازنہ اگر اپنا کتاب سے کرے گی. ہماری حور محبت حجاب سے کرے گی. موازنہ. بہت شکریہ.